अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाशोल के एक होटल के कमरे में कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और मलिका तीनों बैठे हुए थे। कर्नल फरीदी ने अपने बाकी साथियों को वापस दिमाग भिजवा दिया था, इसलिए अब ये तीनों ही यहाँ मौजूद थे। ये कमरा कर्नल फरीदी के नाम पर बुक था। गो मलिका और कैप्टन हमीद के लिए अलग-अलग कमरे बुक थे, लेकिन ये दोनों इस वक्त कर्नल फरीदी के कमरे में मौजूद थे। कर्नल फरीदी ने काफ़ी मंगवाई थी, इसलिए वेटर के इंतज़ार में वो खामोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वेटर ने कॉफ़ी सर्व की और फिर वो वापस चला गया। मुझे यकीन है कि ये अहमक इमरान हमें चक्कर दे रहा है। इसने फार्मूला हासिल कर लिया होगा, कैप्टन हमीद ने अचानक कहा। अहमक भी है और चक्कर भी दे रहा है, और वो भी तुम्हें। ये क्या बात हुई? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बात को मजाक में मत ले जाएं, इस बार इसने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। वैसे कर्नल साहब, हमें तो बेहोश कर दिया गया था, लेकिन ये इमरान और इसके साथी बेहोश नहीं हुए। क्या ऐसा तो नहीं कि इस सारी कारकर्दगी के पीछे इमरान और इसके साथी हों? मलिका ने कहा। नहीं, असल बात वही है। सिक्योरिटी के लोग हमारे साथ उलझे हुए थे, इसलिए इमरान और इसके साथियों को फ्री वे मिल गया होगा। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अगर मलिका हिम्मत ना करती तो इस बार मेजर प्रमोद और इसके ग्रुप के साथ साथ हम सब का भी यकीनी खात्मा हो चुका होता, कर्नल फरीदी ने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि मामलात वो नहीं हैं जो ये अहमक इमरान हमें बता रहा है। ज़रूर कोई ना कोई घपला है, कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। बहरहाल ये बात तय है कि फार्मूला इमरान के हाथ से भी निकल गया है। मैंने इस मशीन को खुद चेक किया है, इसे वाकई इस्तेमाल किया गया है और सिर्फ चंद लम्हों का फ़र्क है। फार्मूला चंद मिनट पहले ही ट्रांसमिट हुआ है। इमरान और इसके साथी चंद मिनट बाद पहुंचे और फिर इनकी कार्रवाई की वजह से तमाम साइंसदान हलाक हो गए। इसलिए इस बार चोट इमरान को भी पहुंची है कि इसे भी खाली हाथ वापस जाना पड़ा है, कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा। आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब क्या करना है? क्या हम वापस चले जाएंगे? नहीं, हमने हर सूरत मिशन मुकम्मल करना है। अब हमने ये मालूम करना है कि फार्मूला कहाँ भेजा गया है, और मुझे यकीन है कि ये फार्मूला जहाँ भी भेजा गया है वहाँ इस हॉट वेपन को तैयार करने वाली फैक्ट्री होगी। हमने इस हॉट वेपन की तैयारी से पहले इस फैक्ट्री को तबाह करना है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि फार्मूला कहाँ गया है? कैप्टन हमीद ने कहा। यही तो मालूम करना है, कर्नल फरीदी ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। यस, हार्डस्टोन बोल रहा हूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। इसने एक्रेमियन मेकअप में भी अपना नाम हार्डस्टोन ही रखा हुआ था। सार्जर बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है जनाब? माइकल और इसके साथी नखलिस्तान से मास्टाउन जीप पर पहुंचे और फिर जीप के ज़रिए ही वो नाशोल पहुंच गए। इस दौरान किंग डेजर्ट में खौफनाक धमाके हुए और इन धमाकों के बाद पुलिस और फौज वहां पहुंच गई। वहां से इत्तला मिली कि किंग डेजर्ट में खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ थीं जो अंदर से ही तबाह हुई हैं। तमाम मशीनरी तबाह और तमाम साइंसदान हलाक हो गए हैं, सार्जर ने तफसील बताते हुए कहा। माइकल और इसके साथी अब कहाँ हैं? वो नाशोल में रुकने की बजाय नाशोल से आगे एक और बड़े शहर फर्ट चले गए हैं। इस वक्त वो फर्ट के रेनबो होटल में मौजूद हैं, सार्जर ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने एमएस कम्युनिकेशन के माहिर के बारे में जो हिदायत दी थी, इनका क्या हुआ? ऐसे किसी माहिर का अभी तक पता नहीं चला जनाब। वैसे फर्ट में एक हुकूमती कम्युनिकेशन सेंटर है, वहाँ से मालूमात हासिल की जा रही हैं, सार्जर ने जवाब दिया। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। वहाँ लाजमन कम्युनिकेशन माहिरीन होंगे, तुम फ़ौरन किसी माहिर से रब्ता कराओ, तुम्हें डबल मुआवजा दिया जाएगा, कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल फरीदी ने रिसीवर रख दिया। इस इमरान को पहले से इल्म था कि फर्ट में कम्युनिकेशन सेंटर है, वो यहाँ रुकने की बजाय सीधा वहाँ गया है, कर्नल फरीदी ने कहा। तो आप इस माहिर से मिलकर इस जगह को ट्रेस करना चाहते हैं, और इमरान की भी यही कोशिश है, कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, मैंने मशीन पर एक मखसूस तहरीर पढ़ी है। ये ऐसी तहरीर है जिसे कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का माहिर ही हल कर सकता है। इस तरह शायद हमें ये मालूम हो सके कि फ़र्ट कहाँ भिजवाया गया है, फ़र्ट में फार्मूला कहाँ भिजवाया गया है, और इमरान भी यकीनन इस तहरीर को हल करने के लिए फ़र्ट गया है, कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा।
میرا خیال ہے کرنل صاحب کہ ہمیں اس ہاٹ ورلڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ریڈ کرنا چاہیے، وہاں سے اصل مقام کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ ملیکا نے کہا، ان لیبارٹریوں کی تباہی کی خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی اور انہیں یہ بھی اطلاع مل چکی ہوگی کہ فارمولا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا ہے، تو اب جب تک ہاٹ ویپن تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ انڈر گراؤنڈ رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام اور چھوٹا سا مشن نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس نے پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کو راج کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے میں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس ہارڈ اسٹون، کرنل فریدی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سارجر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے سارجر کی آواز سنائی دی۔ یس کیا رپورٹ ہے؟ جناب فرٹ میں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ماہر ڈاکٹر پائڈن ہے، اس سے رابطہ ہوا اور میں نے اسے بھاری معاوضے پر یہاں ناشول بلوا لیا ہے، وہ یہاں پہنچنے والے ہیں، آپ ان سے کہاں ملاقات کریں گے؟ سارجر نے کہا، یہیں ہوٹل میں میرے کمرے میں ہی لے آؤ انہیں۔ اور ہاں، کیا یہ ڈاکٹر پائڈن فرٹ میں رہتے ہیں؟ نو سر، یہ ویلنگٹن میں رہتے ہیں اور وہاں کے سب سے بڑے ادارے سے منسلک ہیں، میں نے انہیں انتہائی بھاری معاوضہ دے کر یہاں کال کیا ہے اور خصوصی چارٹرڈ طیارے سے ویلنگٹن سے یہاں پہنچ رہے ہیں، سارجر نے جواب دیا۔ اوکے بے فکر رہو، تمہارے اخراجات پورے کر دیے جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ فرٹ میں اگر کمیونیکیشن کا کوئی ماہر نہیں ہے تو عمران وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا، وہ بے حد تیز ذہن کا آدمی ہے، بہرحال ہمیں اپنا کام کرنا ہے، کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو کیپٹن حمید نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر 2 آدمی موجود تھے۔ میرا نام سارجر ہے اور یہ ڈاکٹر پائڈن ہیں، دروازے پر موجود ایک آدمی نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آئیے، کیپٹن حمید نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو سارجر اور پائڈن اندر داخل ہوئے تو کرنل فریدی نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ ملیکا بھی کھڑی ہو گئی، لیکن ملیکا نے صرف سلام کرنے اور رسمی فقرے بولنے کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور کسی سے مصافحہ کیے بغیر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ حالانکہ اس نے ساری عمر گریٹ لینڈ میں گزاری تھی، جہاں عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا عام سی بات تھی، لیکن ملیکا جب سے کرنل فریدی کے ساتھ شامل ہوئی تھی اسے اب ایسا کرنا اچھا نہ لگتا تھا۔ ڈاکٹر پائڈن، پہلے میں آپ کو ایک ٹرانسمیشن مشین کے بارے میں کوائف بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہمارا واسطہ کس ٹائپ کی مشین سے ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے لفافہ نکال کر اسے کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر اس نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور پھر وہ کاغذ اس نے ڈاکٹر پائڈن کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر پائڈن نے کاغذ لیا اور اسے کھول کر غور سے پڑھنے لگا، اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر اس نے کاغذ دے کر کے اسے سامنے میز پر رکھ دیا۔ جی میں نے دیکھ لیا ہے، یہ ٹرانسمیشن مشین اسپیشل ایکشن مشین کہلاتی ہے، یہ ابھی حال ہی میں ایجاد ہوئی ہے، اس کا زیادہ تر استعمال ایکریمیا کے خصوصی کمیونیکیشن اڈوں پر ہو رہا ہے، ڈاکٹر پائڈن نے جواب دیا۔ اب یہ کاغذ دیکھیں، کرنل فریدی نے لفافے میں سے دوسرا کاغذ نکال کر ڈاکٹر پائڈن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پائڈن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کاغذ کرنل فریدی کے ہاتھ سے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ وہ ریڈنگ تھی جو اس مشین پر موجود تھی، میں نے اس لیے اسے لکھ لیا ہے کہ میں کوئی لفظ بعد میں نہ بھول جاؤں۔ اس مشین کے ذریعے ایک سائنسی فارمولہ کسی نامعلوم جگہ ٹرانسمٹ کیا گیا ہے اور ہمیں اس جگہ کے بارے میں حتمی طور پر معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حتمی طور پر معلوم ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ ڈاکٹر پائڈن نے کاغذ کو میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا بتایا ہوا مقام درست ثابت ہوا تو آپ کو $1,00,000 دیے جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ سوری مسٹر ہارڈ اسٹون، اس ریڈنگ سے اس مقام کی درست دریافت اس پوری دنیا میں صرف میں ہی کر سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اس ریڈنگ کو چیک کر لیا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا رابطہ VX کمیونیکیشن سیارے سے ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس سیارے میں موجود خصوصی مشینری میری ایجاد کردہ ہے، اس لیے اس ریڈنگ میں وہ خصوصی نشانیاں میں نے چیک کر لی ہیں اور اب میں یہاں سے ویلنگٹن فون کر کے آپ کو حتمی طور پر وہ مقام بتا دوں گا جہاں یہ فارمولہ ٹرانسمٹ ہوا ہے، لیکن میں اس کام کے $10,00,000 لوں گا اور وہ بھی پیشگی، ڈاکٹر پائڈن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر پائڈن، آپ کو $1,00,000 پہلے ہی ادا کیے جا چکے ہیں اور آپ کے یہاں آنے کے اخراجات بھی ہم نے ادا کیے ہیں، سارجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، بولو، ڈاکٹر پائڈن نے کہا۔
لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ ویسے ہی کسی مقام کا نام نہیں بتا دیں گے؟ کرنل فریدی نے کہا، مجھے معلوم ہے مسٹر ہارڈسٹون کہ جو لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں وہ غلط بیانی پر موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں، اس لیے میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں سائنسدان ہوں، اس لیے میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ جیسے فیلڈ کے لوگوں سے لڑتا پھروں۔ ڈاکٹر پائڈن نے کہا تو کرنل فریدی نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک بک نکال کر اس نے ایک چیک پر رقم لکھ کر اپنے دستخط کیے اور اسے چیک بک سے علیحدہ کر کے اس نے چیک ڈاکٹر پائڈن کی طرف بڑھا دیا۔ یہ بینک آف ایکریمیا کا گارنٹیڈ چیک ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو ڈاکٹر پائڈن نے مسرت بھرے انداز میں سر ہلایا اور پھر چیک لے کر جیب میں ڈال لیا۔ میں یہاں سے ویلنگٹن فون کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے وہاں کا رابطہ نمبر بتا دیں اور دنیا کا ایک نقشہ بھی منگوا لیں۔ ڈاکٹر پائڈن نے کہا تو کرنل فریدی نے ساجر سے کہا کہ وہ جا کر دنیا کا نقشہ لے آئے تو ساجر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے جانے سے پہلے ڈاکٹر پائڈن کو وہاں سے ویلنگٹن کا رابطہ نمبر بتا دیا۔ ایک سفید کاغذ مجھے دیں، ڈاکٹر پائڈن نے کہا تو کرنل فریدی نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر ڈاکٹر پائڈن کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر پائڈن نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس ایم سی آف بیورو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈاکٹر پائڈن بول رہا ہوں، ڈاکٹر رینڈل سے میری بات کراؤ۔ ڈاکٹر پائڈن نے کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ڈاکٹر رینڈل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ڈاکٹر پائڈن بول رہا ہوں۔ یس سر، فرمائیے، کیسے یاد کیا ہے؟ ریسکیو 3 کی ایک ریڈنگ میرے پاس پہنچی ہے، لیکن اس ریڈنگ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تصدیق کرا لوں پھر حکومت کو رپورٹ دوں، کیونکہ میرے نزدیک ریسکیو 3 کا آپ سے بڑا ماہر اور کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پائڈن نے کہا، یہ آپ کی مہربانی ہے ڈاکٹر پائڈن، ورنہ آپ تو ہمارے سینئر ہیں۔ فرمائیے، ڈاکٹر رینڈل نے کہا، آپ یہ ریڈنگ نوٹ کر لیجئے، میں بولتا ہوں۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر پائڈن نے کاغذ پر لکھی ہوئی ریڈنگ رک رک کر پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے ریڈنگ نوٹ کر لی ہے، لیکن اس میں کیا غلطی آپ نے چیک کی ہے؟ یہ ہے تو ریسکیو 3 کی ریڈنگ، ڈاکٹر پائڈن نے پوچھا۔ ہاں، واضح ہے، اس میں کراس ایم پلس ایکس وی موجود ہے، جبکہ میرے خیال میں یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریسیونگ بحر الکاہل میں 10 کراس ناٹ بنتی ہے، جہاں صرف سمندر ہے، وہاں ریسیونگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر پائڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، آپ کی بات درست ہے، ایک منٹ، اوہ اوہ، میں سمجھ گیا کہ آپ کو یہ خیال کیوں آیا ہے۔ آپ نے ریڈنگ میں ایکس وی لکھوایا ہے، جبکہ یہ لازماً ایکس سی ہوگا، کیونکہ ایکس کے ساتھ وی کسی صورت لکھا نہیں جا سکتا، اور ایکس سی کا مطلب ہے کہ اس کی ریسیونگ بحر الکاہل کے مشہور اوپن جزیرے کیٹن میں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر رینڈل نے کہا، آر یو شور؟ یس ڈاکٹر پائڈن، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے، ڈاکٹر رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، گڈ بائے، ڈاکٹر پائڈن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ مقام سامنے آ گیا ہے اور یہ حتمی ہے، ڈاکٹر پائڈن نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ریڈنگ آپ نے کیوں غلط بتائی ہے، جبکہ مجھے یاد ہے کاغذ پر ایکس سی ہی درج ہے؟ کرنل فریدی نے کہا تو ڈاکٹر پائڈن بے اختیار ہنس پڑا۔ کسی ماہر سے خاص بات اگلوانے کا یہ خصوصی طریقہ ہے کہ اسے غلط بتا دیا جائے تو وہ فوراً اپنے علم کے اظہار کے لیے اصل بات سامنے لے آتا ہے۔ اگر میں یہ غلط ریڈنگ نہ بتاتا تو ڈاکٹر رینڈل کبھی مجھے مقام نہ بتاتا، کیونکہ یہ سیارہ ریسکیو 3 ٹاپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر پائڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، بے حد شکریہ، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سارجر نقشہ لے کر واپس آ گیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو مقام سامنے آیا ہے وہ بے حد مشہور مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ سارجر نے چونک کر پوچھا۔ بحر الکاہل کا مشہور جزیرہ کیٹن، ڈاکٹر پائڈن نے جواب دیا۔ مسٹر سارجر، میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، کرنل فریدی نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آئیں گے، آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں، کرنل فریدی نے سارجر سے کہا۔ یس سر، سارجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر پائڈن کہ میں آپ کی خاطر تواضع نہیں کر سکا، دراصل میں ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ سے ہم نے جو کچھ وصول کیا ہے وہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے،
डॉक्टर पाइडन ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी मुस्कुरा दिया और फिर साजर और डॉक्टर पाइडन दोनों मुसाफा करके कमरे से चले गए। क्या ये मकाम दुरुस्त होगा? मलिका ने कहा। हाँ, जो बातचीत हमारे सामने हुई है इससे तो यही पता चलता है। बहरहाल अब हमने फौरी केटन पहुंचना है, कर्नल फरीदी ने कहा तो कैप्टन हमीद और मलिका ने इस्बात में सर हिला दिए। मेजर प्रमोद कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक के साथ नौशोल के एक होटल के कमरे में मौजूद था। मेजर प्रमोद ने भी कैप्टन तारिक के बाकी ईमानदार साथियों को वापस बल्गानिया भिजवा दिया था और कैप्टन तारिक ने एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके अभी वापस आया था। मेजर साहब, इस बार हम ऐन आखिरी लम्हे में भी मार खा गए हैं, कैप्टन तौफीक ने कहा। मिशन के दौरान ऐसा होता रहता है कैप्टन तौफीक, कभी रातें बड़ी होती हैं और कभी दिन, लेकिन अब मसला ये है कि हम इस मिशन को कैसे मुकम्मल करें। मेजर प्रमोद ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मेजर साहब के कर्नल फरीदी और इमरान लाजमन इस जगह को ट्रेस कर लेंगे जहां ये फार्मूला भिजवाया गया है, कैप्टन तारिक ने कहा। वो जो चाहें करते फिरें, वैसे इमरान खुद साइंसदान है, लेकिन हमने क्या करना है ये बात हमने सोचनी है, मेजर प्रमोद ने कहा। बॉस, हॉट वर्ल्ड के हेडक्वार्टर को इस फार्मूले का ना सिर्फ इल्म होगा बल्कि मुझे 100% यकीन है कि ये फार्मूला लेबॉर्ट्री से हॉट वर्ल्ड के हेडक्वार्टर ही भिजवाया गया होगा, कैप्टन तौफीक ने कहा तो मेजर प्रमोद देखते हुए चौंक पड़ा। इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। ओह ओह, वेरी गुड, तुमने वाकई इंतहाई अहम बात की है। अगर ये फार्मूला वहाँ नहीं भी पहुँचा तब भी इन्हें बहरहाल मालूम होगा कि फार्मूला कहाँ है। वेरी गुड, अब एक लाइन ऑफ एक्शन सामने आई है, वरना मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा था कि अब क्या किया जाए, मेजर प्रमोद ने कहा। बॉस, क्या आपको मालूम है कि हॉट वर्ल्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैप्टन तारिक ने कहा। नहीं, अलबत्ता मालूम किया जा सकता है। ये मालूम है कि वेलिंगटन में है और वेलिंगटन में कारसान क्लब का मालिक जेरी टॉम ऐसा आदमी है जिससे मक्खी भी नहीं छुप सकती। वेरी गुड, अभी मैं मालूम करता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा और इसके साथ ही इसने फ़ोन पीस के नीचे लगे हुए बटन को प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रास्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से वेलिंगटन का राब्ता नंबर दें, मेजर प्रमोद ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। मेजर प्रमोद ने एक रेडल दबाया और टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रास्ता कायम होते ही एक बार फिर निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये पहले से मुख्तलिफ थी। कारसान क्लब का नंबर दें, मेजर प्रमोद ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो मेजर प्रमोद ने एक रेडल दबाया और टून आने पर इसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कारसान क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जेरी टॉम से बात कराओ, मैं मेजर प्रमोद बोल रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने अपना असल नाम लेते हुए कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जेरी टॉम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा सख्त और खुश्क था। मेजर प्रमोद ए बोल रहा हूँ। मेजर प्रमोद ने इस बार असल आवाज़ और लहजे में कहा। ओह ओह, आप फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। क्या ये फ़ोन महफूज है? यस ए, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो जेरी टॉम, मैं इस वक्त रियासत टुनसी के दारुल हुकूमत नाशोल में मौजूद हूँ। मुझे फौरी तौर पर हॉट वर्ल्ड के हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात चाहिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मालूम है कि मैं हमेशा मुआवजा फौरी और तुम्हारी मर्ज़ी का देता हूँ। क्या ये मालूमात तुम मुहैया कर सकते हो? मेजर प्रमोद ने कहा। किस किस्म की मालूमात चाहिए आपको? दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा गया। इस हेडक्वार्टर का माहौल वकू, इसमें काम करने वाले अफराद और वहाँ किए जाने वाले हिफाजती इकदाम के बारे में मालूमात, मेजर प्रमोद ने कहा। ये मालूमात फ़ोन पर नहीं बता जा सकती, अलबत्ता इनकी फ़ाइल आप तक पहुँचाई जा सकती है। मुआवजा $50 लाख होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। यह हेडक्वार्टर है कहाँ? वेलिंगटन के शुमाल मगरबी इलाके में दुनिया का बदनाम तरीन इलाका ब्लैक टाउन है। इस ब्लैक टाउन में एक क्लब है। यह हेडक्वार्टर इस क्लब के नीचे तहखाने में है, दूसरी तरफ से कहा गया। इस क्लब का नाम क्या है? ब्लैक स्नेक क्लब, दूसरी तरफ से कहा गया। इसका मेन आदमी कौन कहलाता है? इसका मेन आदमी तो किंग कहलाता है, अलबत्ता इसका अमली इंचार्ज मार्टिन है जो इस पूरे ब्लैक एरिया को कंट्रोल करता है, जेरी टॉम ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, तुम फाइल तैयार करो, मैं अपने साथियों समेत चार्टर्ड तैयारे से वेलिंगटन पहुंच रहा हूं। हम एयरपोर्ट से सीधे तुम्हारे पास आएंगे। आप मेरे पास ना आएँ, वहीं एयरपोर्ट पर ही मेरा आदमी आपको मिलेगा और फाइल देकर आपसे मुआवजे का चेक ले लेगा।
کیونکہ ہاٹ ورلڈ بین الاقوامی تنظیم ہے اور میرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ان کے کانوں میں معمولی سی بھنک بھی پڑ گئی کہ میں نے ان کی مخبری کی ہے تو میں اپنے پورے کلب سمیت ایک لمحے میں نیست و نابود ہو جاؤں گا۔ یہ تو وہ مجھے اہمیت نہیں دیتے اس لیے میں بچا ہوا ہوں، جیری ٹوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں طیارہ چارٹرڈ کرا کر ایئرپورٹ سے ہی تمہیں فون کر دوں گا۔ میں میک اپ میں ہوں اور اس لیے کالر پر لگی ہوئی سرخ رنگ کی تتلی میرا نشان ہوگا، میجر پرمود نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میرے آدمی کا نام کاسٹر ہے، آپ اسے کہہ دینا، اسے اے کہہ دینا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میجر پرمود نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اٹھو، ہم نے ایئرپورٹ چلنا ہے، میجر پرمود نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے دونوں ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت نخلستان سے جیپ لے کر واپس مارس ٹاؤن اور پھر وہاں سے ریاست ٹونسی کے دارالحکومت ناشول پہنچا۔ وہاں انہوں نے جیپ کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور مقامی فلائٹ کے ذریعے وہ دوسرے بڑے شہر فرٹ پہنچ گئے۔ مارس ٹاؤن پہنچ کر عمران نے کنگ ڈیزرٹ میں موجود دونوں لیبارٹریوں میں لگائے گئے سپر میگا بموں کو ڈی چارج کر دیا تھا، جس کے بعد دور سے انہوں نے خوفناک دھماکے اور آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ریت کے بادل، دھواں اور آگ کے شعلے چیک کر لیے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ یہودیوں کی دو بڑی لیبارٹریاں انہوں نے تباہ کر دی ہیں۔ سائنسدانوں کو پہلے ہی ہلاک کیا جا چکا تھا۔ فرٹ پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھی ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک ہوٹل ریمبو میں شفٹ پذیر ہو گئے۔ اس وقت وہ سب موڑ لٹکائے عمران کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، کیا اس طرح کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مشن مکمل ہو جائے گا؟ اس کی نیت نظر نہیں آ رہی مشن مکمل کرنے کی، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے تنویر، عمران بھی انسان ہے، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے آئندہ کا لائحہ عمل سوچ رہا ہے، جولیا نے عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو تنویر نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ اب تک جتنے بھی لائحہ عمل میں نے سوچے ہیں ان سب میں سب سے بڑی رکاوٹ تنویر ہے، عمران نے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تنویر نے چونک کر کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب مس جولیا کی بات کر رہے ہیں، صفدر نے کہا تو تنویر نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ تم نے شاید لائحہ عمل سوچ لیا ہے، جولیا نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بشرطیہ کہ تنویر رضامند ہو جائے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، کروڑوں اربوں مسلمانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اس لیے مس جولیا بھی سنجیدہ ہیں، صفدر نے جولیا کے چہرے پر ابھر آنے والے غصے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں اور کس کے لائحہ عمل کی بات کر رہا ہوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مشن کے لائحہ عمل میں تنویر کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس بار صفدر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں لائحہ عمل بتا دیتا ہوں، پھر دیکھنا کہ تنویر کیسے رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ آسان سا لائحہ عمل تو یہ ہے کہ ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر دعا کریں کہ کرنل فریدی اور میجر پرمود اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ مقصد تو مسلم ممالک اور مسلمانوں کو بچانا ہے، تو وہ بچ جائیں گے اور تمہیں گولی مار کر یہاں دفن کر دیا جائے، تنویر نے یکلخت گھبراتے ہوئے کہا۔ تنویر، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جولیا نے یکلخت آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمران کے ساتھ دفن کا لفظ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے یہ، یا پھر میں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مشن چھوڑ کر واپس چلے جائیں؟ تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھا تم نے، اب بتاؤ کیا تنویر لائحہ عمل میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ آسانی سے اس جگہ کو ٹریس کر سکتے ہیں جہاں یہ فارمولہ ٹرانسمٹ ہوا ہے۔ ہاں کر تو سکتا ہوں، لیکن تنویر رکاوٹ بن رہا ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہی بات، میں نے کیا رکاوٹ ڈالی ہے؟ تم ہی واپسی کی بات کر رہے ہو، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ صفدر، تم جا کر کہیں سے دنیا کا تفصیلی نقشہ لے آؤ، ساتھ ہی کافی تعداد میں سفید کاغذ اور ایک سائنسی کیلکولیٹر بھی لے آؤ، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حکم آپ پہلے بھی دے سکتے تھے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فارمولہ اسرائیل ٹرانسمٹ کیا گیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسرائیل میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایٹمی مشینری میں بھی وہ مخصوص دھواں پھیلایا گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولہ وہاں ٹرانسمٹ نہ ہوا ہو، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے ایسا صرف اسرائیل کو مسلم ممالک کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں دیکھو، حساب کتاب کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور عمران نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے کمروں میں جائیں، جولیا نے کہا۔ محتاط رہنا،
لیبارٹریوں کی تباہی کے بعد ہو سکتا ہے کہ وسیع پیمانے پر چیکنگ کی جائے۔ عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سامان موجود تھا۔ اس نے سامان عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا تو عمران نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے مکمل تخلیہ چاہیے، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، واہ کیا رومانٹک لفظ بولا ہے تم نے، تخلیہ۔ لیکن تخلیہ رومانٹک اس وقت ہوتا ہے جب، اب کیا کہوں، بہرحال ٹھیک ہے۔ عمران نے بھی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا تو صفدر اس کا مطلب سمجھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تنویر واقعی آپ کے رومانٹک تخلیے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ صفدر کے جانے کے بعد عمران اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل کام کرنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیا اور نقشے پر جھک گیا جس پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے نشانات لگے ہوئے تھے۔ پھر اس نے نشانات کو مخصوص انداز میں لکیروں کے ذریعے جوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ روکا اور غور سے ایک نشان کو دیکھنے لگا، بحر الکاہل کا جزیرہ بانتو۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اس نشان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر مختلف نشانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری کا نمبر پریس کر کے اس نے انکوائری سے یہاں سے ویلنگٹن کا رابطہ نمبر معلوم کیا اور پھر کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مشینی تھا، نارتھ وے میں کوئن اسکوائر کا نمبر دیں۔ عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کوئن اسکوائر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، کوئن اسکوائر میں مسٹر گولڈ مین رہتے ہیں، ان سے بات کرائیں، میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ پرنس آف ڈھمپ؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مطلب انہیں معلوم ہے، آپ بات کرائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن خاموش ہو گئی۔ ہیلو، گولڈ مین بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، میں نے سن لیا ہے، فرمائیں کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کر دیے۔ کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ ہوتا ہے فون کرنے کا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی پرنس آف ڈھمپ بول رہے ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ بحر الکاہل کے جزیرہ بانتو میں تمہاری تنظیم کا کوئی سیٹ اپ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اب ذرا سوچ کر اچھی طرح سے سوچ کر جواب دینا کہ کیا جزیرہ بانتو میں یہودیوں کی کوئی خفیہ سائنسی لیبارٹری یا فیکٹری وغیرہ موجود ہے؟ تم نے اس بارے میں کیا کبھی سنا ہے؟ لیبارٹری یا فیکٹری سے کیا مطلب؟ کس چیز کی فیکٹری؟ کسی سائنسی آلے کو زیادہ تعداد میں تیار کرنے کی فیکٹری یا کوئی سائنسی لیبارٹری؟ بانتو میں 2 لیبارٹریوں کا تو مجھے علم ہے، اسی طرح بانتو کے جڑواں جزیرے کیٹن میں بھی 2 لیبارٹریوں کا مجھے علم ہے، کیونکہ یہ چاروں لیبارٹریاں ایک پرائیویٹ سائنسی تنظیم کی ہیں جس کا نام رونالڈ کارپوریشن ہے، لیکن ان چاروں لیبارٹریوں یا فیکٹریوں میں کوئی کیمیکل تیار ہوتا ہے۔ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ ان چاروں لیبارٹریوں میں سوائے سائنسی سامان اور مشینری کے باقی ہر قسم کی سپلائی میں کرتا ہوں۔ کیا یہ رونالڈ کارپوریشن یہودیوں کی ہے؟ نہیں، رونالڈ کارپوریشن کا ہیڈ کوارٹر گریٹ لینڈ میں ہے اور بہت پرانی کاروباری فرم ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان چاروں کے علاوہ تم نے کبھی سنا ہے کسی اور لیبارٹری یا سائنسی فیکٹری کے بارے میں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں 1 گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ فون کروں گا۔ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی ہے، لیکن میں پہلے اسے کنفرم کر لوں۔ میں تمہیں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کو ڈائریکٹ کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رابطہ دوبارہ گولڈ مین سے ہو گیا۔